अस्सलाम वालेकुम। फरियाल अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? आज जिनके पास मैं आई हूँ उनको किताबों से इश्क है और इस लगाव की खातिर उन्होंने अपना पहला जो कारोबार था उसका ताल्लुक़ भी किताबों से था। फिर उन्होंने कुछ अरसा पढ़ाया, वहाँ भी किताबों का इस्तेमाल हुआ। फिर वो पाकिस्तान में जो बैनुल अक़वामी या मल्टीनेशनल सतह पर कॉर्पोरेशंस होती हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की पहली खातून मैनेजिंग डायरेक्टर बनी और 30 साल तक इस इदारे को उन्होंने चलाया। उस दौरान इनको बहुत से एजाज़ात मिले। 2005 में ब्रिटानिया की जो मलिका थी उस वक्त उनकी तरफ से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़ मिला। फिर उसके बाद फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से इनको नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स या शेवालिए des arts et des lettres मिला। ये उनका सबसे, मैं समझती हूँ, रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल अवार्ड है। और फिर पाकिस्तान की सरकार पीछे नहीं रही, उन्होंने भी इन्हें नवाजा सिताराए इम्तियाज़ से। लेकिन मैं समझती हूँ जो इनको रिवॉर्ड मिलता है, जो मैंने देखा है इनका काम, जो आपने भी देखा होगा, वो लिटरेरी या लिटरेचर अदब के हवाले से जो ये फेस्टिवल्स कराती हैं। इन्होंने पाकिस्तान में पहला फेस्टिवल गालिबन 2010 में शुरू किया था, वो सिलसिला जारी रहा है। अब क्योंकि इन्होंने अपना एक इदारा बनाया है, कायम किया है लाइटस्टोन पब्लिशर्स के नाम से, उसके साथ साथ ये अदब फेस्टिवल, वो भी लिटरेचर से उसका ताल्लुक़ है, उसको डायरेक्ट करती हैं। इनका नाम अमीना सैयद है। अस्सलाम वालेकुम अमीना। वालेकुम सलाम। Thank you for giving your time and of course your place. It's lovely to be here. It's lovely कि इतनी सारी किताबों में मैं तो मतलब ज़ाती तौर पर खुश रहती हूँ सिर्फ़ किताबों को देखकर। पढ़ती तो हूँ लेकिन किताब बहुत एक खूबसूरत चीज़ है। उसकी जो उसकी साख्त जो है, जिस तरह से किताब बनती है, उसकी शक्ल जो होती है, उस पर तस्वीर जो बनती है, उसके अंदर भी तस्वीरें होती हैं। आपका लगाव क्यों है? मैं तो सिर्फ देखने के हद तक इनको बचपन से ये हम मेरे ख़्याल में ये बात हमें कुछ शौक़ पैदा हो गया। चूँकि मेरे वालिद को बहुत शौक़ था पढ़ने का, वो हमेशा, मैं उनको बग़ैर किताब के देखती नहीं थी, बल्कि वो पिकविक पेपर्स ख़ास तौर पे वो पढ़ते थे। और जब मैं उनकी किताब उठाती थी तो उसमें बाकायदा लकीरें खिंची हुई हैं और नोट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही गौर से पढ़ते थे। और मेरी अम्मी को भी बहुत शौक़ था शेर व शायरी का, ख़ुद भी लिखती थी। और उनकी बहन तो नामी गिरामी कुर्रतुल ऐन हैदर जी, उनका भी असर था। मेरी खाला थी, उनके साथ भी मेरा बहुत वक्त गुजरा। जब मैं बहुत छोटी थी, जब वो कराची में थी, वो मुल्क छोड़ने से पहले वो मैं उनके पास जाया करती थी अपनी अम्मी के साथ, जहाँ वो रहती थी। पहले वो मौरीपुर में रहती थी। वहाँ एक और मेरी खाला थी, और बल्कि आपा डॉक्टर नूर अफ़शाह इमाम, उनके घर में वो रहती थी। और हम लोग वहाँ जाते थे, भागे भागे फिरते थे। मुझे याद है कि वो बहुत सारे कागज़ लेके वो उस पर लिखा करती थी, और एक कागज़ पे लिख के उसको नीचे डाल देती, फिर दूसरे कागज़ पे 2-3 जुमले लिख के नीचे। और हम लोग सोचा करते थे, क्योंकि हम लोगों को डांट पड़ती थी कि देखो कागज़ ज़ाय नहीं करो, अगर लिखना है तो पूरा कागज़ भरो। लेकिन वो 2-3 जुमले लिख के एक अंबार जमा हो जाता था। और ये जब की बात है जब वो आग का दरिया लिख रही थी। इस तरह से लिखी थी उन्होंने, जुमला तो, जुमला करके, थोड़ा कतरा कतरा दरिया मिशा, कागज़ को अलग रखा, फिर लिखा, फिर अलग, एक बस ये उनका तरीक़ा था। आपको पता है मैंने आग का दरिया कहाँ पढ़ी थी? जेल में। जेल में। बिल्कुल। लेकिन वो एक और दास्तान है, अभी हम आपकी दास्तान सुनेंगे। बचपन से आपको शौक़ ज़ाहिर है आपके घर के माहौल से हुआ। आपकी बहन भी नौशाबा, उनका तो ताल्लुक़ भी एडिटोरियल उनकी पोजीशन थी। लेकिन आज के माहौल में आप समझती हैं कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा कोई कदर है पढ़ने की और रुझान है लोगों का इस तरफ? इस बात का मुझे बहुत एहसास था और बरसा बरस से ये एहसास है। 2 चीज़ें हैं। एक तो मुझे मालूम है कि हमारे मुल्क में एक से बढ़ के एक शायर हैं, अदीब हैं, एकेडमिक्स हैं जो रिसर्च करते हैं, किताबें लिखते हैं। और लेकिन मुझे ये अफ़सोस होता था कि इन लोगों को
جو عزت اور جو شہرت ملنی چاہیے اور بلکہ جو آمدنی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. اس بات کا مجھے بہت افسوس ہوتا تھا. اور جب میں ہندوستان جاتی تھی تو وہاں میں دیکھتی تھی کہ ان کے جو رائٹرز ہیں سیلیبریٹڈ ہیں, بالکل سیلیبریٹیز ہیں وہ. تو اور خاص طور سے جے پور کے لٹریچر فیسٹیول میں تو وہ تو خاص طور پہ وہاں میں نے دیکھا. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے, ہمارے جو ادیب ہیں وہ ان سے کوئی کم نہیں ہے, ورلڈ کلاس ہیں ہمارے. بالکل ہیں. لیکن ان کو نہ کوئی انعامات مل رہے ہیں, کریڈیبل جو انعامات اور ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہا, اور ان کو وہ جو عزت اور شہرت جو ملنی چاہیے. اس لیے پھر میں نے یہ کراچی لٹریچر فیسٹیول شروع کی 2010 میں, اور بلکہ جو پہلی میں نے کی اس میں 5000 لوگ آئے پہلی فیسٹیول میں. اور میں ولیم وڈیل رمپل سے اس کا بات میں نے کہا ولیم ہمارے فیسٹیول میں تو 5000 لوگ آئے. وہ کہنے اچھا بہت مبارکباد, چونکہ میں نے جو پہلی جے پور لٹریچر فیسٹیول کی تھی وہاں 40 لوگ آئے تھے. تو جب تک لیکن وہ میں کرتی رہی, اور جو 2018 اور 17 میں جو میں کی وہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگ آتے تھے. اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے, مطلب میں بچے بھی دیکھے, مزدور بھی دیکھے, دور دراز سے لوگ آتے تھے, انگریزی پڑھنے والے بھی, اردو سندھی پڑھنے والے بھی. میرے خیال میں پہلی بار کئی زبانوں کو آپ نے ریپرزنٹیشن دی جی ان کے لکھنے والوں کی طرف سے اور پڑھنے والوں کی طرف سے. خاص طور پہ چونکہ یہ بیچ لگژری ہوٹل میں ہم نے پھر کی بعد میں, تو وہاں لیاری سے بہت لوگ آتے تھے, کیونکہ وہاں سے بس آتی تھی لیاری سے. اور مجھے یاد ہے ایک چھوٹا سا بچہ ایک آیا اپنے ابا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور کہنے لگا کہ آج تو اتوار ہے تو یہاں کتابیں کیوں لگی ہوئی ہیں. کیونکہ اس کا جو تھا, اس کی سوچ جو تھی کہ وہ صرف اسکولوں میں کتابیں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ فیسٹیولز کے ذریعے یہ جو ایک تصور ہے جو اس بچے میں تھا کہ کتابوں کا تعلق صرف پڑھنے لکھنے تعلیم سے ہے, کیا کتابیں تفریح کے لیے نہیں پڑھی جاتی, معلومات کے لیے نہیں پڑھی جاتی, اور اپنی سمجھ بوجھ کے لیے اور دنیا کی پہچان کے لیے نہیں پڑھی جاتی؟ بالکل, اس کا کوئی احساس نہیں تھا. وہ صرف یہ تھا کہ ہماری جو نصابی کتابیں ہیں وہ بلکہ نہ صرف پڑھیں, ان کو ہم رٹ لیں اور پھر امتحان میں وہ جو ہم نے رٹا ہے وہ ہم دہرا دیں. اس کو کس طرح سے آپ نے, یعنی اپنی جو آپ کی کوشش, ایک تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس تو بہت یعنی اس حوالے سے جانا جاتا ہے کہ اسکول کی جو کتابیں ہیں, خاص طور سے جو انگریزی میڈیم اسکولز ہیں, وہ چھاپتا ہے, ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے. لیکن اب آپ کا جو نیا پبلشنگ ہاؤس ہے لائٹ سٹون, وہ بھی ٹیکسٹ بکس چھاپ رہا ہے, یعنی مختلف جو آپ کی سمجھ لیں جانرز ہیں, اس کے علاوہ ٹیکسٹ بکس میں بھی آپ لوگ ایک طرح سے اپنا حصہ آپ نے لیا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو اتنا آپ اٹریکٹیو بنا لیتے ہیں کہ چلڈرن شوڈ انجوائے دیم اینڈ ناٹ ٹریٹ دیم جسٹ ایز اے سبق, یعنی ان کو اس میں ایک وہ محظوظ بھی ہوں اس کتاب سے؟ کیونکہ جو میں دیکھتی تھی, ابھی آپ کی یہاں ہم نے لگائی ہیں, کیونکہ بچوں کی کتابیں کا مجھے خاص شوق ہے, مطلب ان کی السٹریشنز. آئی ایکچولی کلیکٹ چلڈرنس بکس. ہاں, وہ میں نے ڈھیر ساری ہر زبان میں, خاص طور سے روس کی اور چین کی جو السٹریشنز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنی جو ٹیکسٹ بکس ڈیزائن کرواتی ہیں, اور صرف ان کا کانٹینٹ نہیں لیکن ان کی جو فارم ہے, اس سے بچوں کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے یا بڑھائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, یہی تو میرا بنیادی مقصد ہے کہ ان کتابوں کو ہم اتنا خوبصورت بنائیں کہ بچوں خود کھولیں اپنی مرضی سے, یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ان سے کہا کہ بیٹھو کتاب پڑھو. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تو بہت رنگ برنگی ہم نے بنائی ہیں, خوبصورت بنائی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے جو لیسنز ان کو, اب جیسے سائنس ہم پڑھا رہے ہیں تو اس میں کتاب میں آتھر خود سوال کرتا ہے بچوں سے کہ اچھا اس کا بتاؤ, تاکہ وہ خود سوچیں, خود معلومات کریں. اور پھر اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اچھا تم ایک پارک میں جاؤ اور یہ دیکھو اور اس چیز کو ڈھونڈو, یہ پودا ڈھونڈو. اور پھر اس میں فیلڈ ٹرپس پہ کافی وہ ہے ایمفسس. پھر اور کتابیں فردر ریڈنگ وہ ان کو بتاتے ہیں.
تو ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ اگر سائنس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے دل میں ایک دلچسپی پیدا کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بہت جگہیں ہیں اور چیزیں ہیں جہاں سے آپ سائنس کے بارے میں سیکھیں گے. اور ٹیچرز گائیڈ میں ہم ہمیشہ لکھتے ہیں کہ ایک تو فیلڈ ٹرپس بہت ضروری ہے، دوسرے جو آپ ایکسرسائزز کروائیں وہ بچے آپس میں مل کے کریں. یہ نہیں کہ ایک بچہ ایک کرے اکیلے میں. جب وہ مل کے کریں گے تو پھر اور سوال پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کے وہ شیئر کریں گے آئیڈیاز. تیسرا ہم یہ لکھتے ہیں کہ اس میں آپ ان کو مطلب یہ فیلڈ ٹرپ تو بہت ضروری ہے، وہ ضرور کروائیں. آپ ایسے لوگوں کو بلائیں اپنے اسکولوں میں جو بچوں سے اپنے شعبے کے بارے میں بات کر سکیں. جی ہاں، اس سے بھی پھر سوال جواب پیدا ہوتے ہیں، دلچسپی پیدا ہوتی ہے، ایک انٹریکشن ہوتی ہے. امینہ، ہم ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر واپس آ کر اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. میں نے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتانی ہے ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. ہم امینہ سید سے بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا قصہ ہے، اس کا تعلق نصاب سے ہے. ہم ظاہر ہے ایک کلونیل پروڈکٹ ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو انگریزی پڑھتے ہیں یا انگریزی میڈیم سکولز میں جن کی تعلیم ہوئی ہے. تو لہٰذا ہمارے بچپن میں جو کتابیں ہم لوگ پڑھتے تھے ایز چلڈرن، وہ یہ لیڈی برڈ سیریز ہوتی تھی. اس میں پتہ نہیں جان اور سوزن تھے یا سیلی اور ٹام تھے، وہ انگریز بچے تھے. جی جی، پیٹر اینڈ جین تھے، اور ان کا ایک کتا ہوتا تھا اسپاٹ. اور وہ برائٹن بیچ جاتے تھے ٹرین میں. ان کی اپنی امی بھی ہوتی تھی، پکنک کا ہیمپر ہوتا تھا اور وہ وہاں جا کے پکنک کرتے تھے. مجھے بچپن سے شوق تھا بچوں کو پڑھانے کا، اسی لیے میں بچوں کی کتابیں بھی جمع کرتی ہوں. تو میں نے اپنے والدین کے بہت بڑے گھر کا ایک حصہ تھا، وہ بھی انگریزوں کا ایک گھر تھا، تو اس کا ایک حصہ تھا جو مہمانوں کے کمرے ہوتے تھے. اس میں نے ایک اسکول کھولا تھا. میں اس وقت 14 سال کی تھی، اور میں نے اپنے سارے مطلب دوست جو بھی ہمارے نیبرہڈ میں بچے تھے ان سے ان کی لیڈی بگ کی کتابیں جمع کر لی تھیں. اور وہ ہم کون تھے، جین اور ٹام، پیٹر ان کی کہانیاں، یعنی یہ احمد اور ریحانہ سے پہلے کا دور ہے. ٹھیک ہے. اور اب میرے ہاں جو بچے تھے وہ زیادہ تر جو ملازم تھے سارے بڑے بڑے گھروں کے، بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے کوارٹرز بھی ہوتے تھے، جو سرونٹ کوارٹرز ہوتے تھے، ان کے بچوں کو میں نے جمع کیا ہوتا تھا. گرمیوں میں وہ میرے پاس آتے تھے، ان کو میں سبق سکھاتی تھی، لائبریری بنائی ہوئی تھی، لنچ بھی ہوتا تھا ان کا، اور پھر فیلڈ ٹرپس ہوتی تھیں. تو یہ ہم نے فیلڈ ٹرپ، ایک دن چڑیا گھر گئے، اگلے دن میوزیم جانا تھا، یعنی اگلی اتوار کو میوزیم جانا تھا. تو ایک بچہ بہت ہی شرارتی تھا، چھوٹا سا، دبلا پتلا، اور وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. اپنا نام اس نے بدلا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو ہانڈی روپٹ کہتا تھا، ہانڈی ربٹ، اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس قسم کا نام ہے. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ویسٹ انڈیز کے کوئی پلیئر تھے کرکٹ کے جن کا نام ہنری روپٹ تھا، تو اس نے اپنا نام اس پر رکھ دیا تھا، وہ تھا اتنا سا. بہرحال ہم جب میوزیم جا رہے تھے تو ہم نے بس پہ جانا تھا. تو اس زمانے میں 10 پیسے کی ٹکٹ ہوتی تھی، اور باقاعدہ وہ کنڈکٹر آتا تھا، وہ مشین کو کڑچ کر کے بیچ میں سے ٹکٹ نکلتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا. اب ہم سب پہنچ گئے، کوئی 30 بچے تھے میرے پاس. اب ہم سب پہنچ گئے اور بس بھی آ رہی ہے، ڈبل ڈیکر چلتی تھی ان دنوں میں. ہانڈی روپٹ نہیں آیا، ہانڈی ربٹ نہیں پہنچا. اب اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں آیا. دور سے ایک کوئی گلابی سا کوئی چیز دوڑتی ہوئی دکھ رہی ہے ہمیں، تیزی سے، پیچھے دھواں بھی اڑ رہا ہے اور مطلب مٹی بھی اڑ رہی ہے. اور قریب جب وہ گلابی سی کوئی چیز آئی تو وہ یہی تھا، ہانڈی ربٹ. اور اس نے عورتوں کا پنک رنگ کا سوئمنگ سوٹ پہنا ہوا تھا تیرنے کے لیے. جب اس سے میں نے پوچھا کہ بچے تم مطلب میوزیم عجائب گھر جا رہے ہو، اس طرح سے تو میں تمہیں بس پہ نہیں لے جا سکتی. کہتا ہے لیکن جو جین اور کون تھا، پیٹر وہ بھی جب اپنی امی کے ساتھ جاتے ہیں کہیں تفریح کے لیے، وہ برائٹن بیچ جا رہے تھے نا، تو انہوں نے بھی یہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں. کہنے کا یہ مقصد
کہ نصاب مطلب ہم لوگ جب پاکستان میں اپنا کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے قدریں امیجز وہ ہم لوکلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا احمد اور ریحانہ پیدا ہوئے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ خاص طور سے جو ہماری سرکاری ادارے ہیں وہ کیا امیجز پروڈیوس کر رہے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے؟ گھریلو ماحول کیا ہے اس؟ جی دیکھیے، اصل میں یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ کتابوں میں ہمارا جو لوکل انوائرمنٹ ہے، اب جیسے پھل ہیں، پھول ہیں، جانور ہیں، یہ وہی دکھانے چاہیے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے، تو اس سے ذرا بچہ ریلیٹ کرتا ہے کانٹینٹ سے اور زیادہ سیکھتا ہے، یہ تو خیر ضروری ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان میں وہ بہت اس چیز کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں۔ اب جیسے اگر خواتین دکھانی ہیں تو ان کی سمجھیے جو ہولیاں جو ہیں ہمیشہ سر ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے، پوری آستینیں ہونی چاہیے، بہت ہی، اگر چھوٹی سی بچی کو بھی آپ دکھا رہے ہیں تو شلوار قمیص ہو، حالانکہ اب بھی بچیاں پہنتی ہیں لیگنگز پہنتی ہیں، فراکس پہنتی ہیں، لیکن وہ نہیں چلتے۔ یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ اور یہ کوئی پالیسی، لکھی ہوئی پالیسی ہے؟ یہ میرے خیال میں شاید لکھی ہوئی نہیں ہے، تو یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے ان لوگوں کی جو ان کتابوں کو اپروو کرتے ہیں۔ یا نہیں تو کتابوں کو لکھتا کون ہے؟ وہ ڈیزائن اور کانٹینٹ کہاں سے آتا ہے؟ کمیشن ہوتے ہیں لوگ؟ جی کمیشن کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو کمیشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں تو اس پہ بھی اعتراض کرتی ہوں کہ وہ اگر کلاس 1 کی کتاب ان کو لکھنی ہو، وہ کہتے ہیں ہم یونیورسٹی میں کوئی پی ایچ ڈی، ایک تو پی ایچ ڈی کا یہاں بہت وہ ہے کہ اگر پی ایچ ڈی کسی نے کر لیا تو بس انت ہے۔ اب ان سے آپ لکھوا رہے ہیں کلاس 1 کی کتابیں۔ میری یہ رائے ہے، جو میں نے پریکٹس بھی کی ہے، کہ جو بچوں کے لیے کتابیں لکھیں وہ اسکول ٹیچر ہوں یا وہ لوگ ہوں جو بچوں کے ساتھ جو سمجھتے ہیں ان کی سوچ اور ان کو کیا بات سمجھ میں آئے گی، کیا دلچسپی پیدا ہوگی ان کے ذہن میں، یہ اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں۔ تو ان کو نہیں، ان سے نہیں کمیشن؟ ان سے نہیں، چونکہ وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے۔ اچھا، یا یونیورسٹی، وہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو پھر وہ صحیح لوگ ہیں۔ تو ایک تو آتھرز ان کے یعنی ان کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی رشتہ ہو یا تعلق ہو ایک 6 سال کے بچے کے ذہن کو سمجھنے، تو اس لیے وہ جو کتابیں لکھتے ہیں وہ ان بچوں کے سمجھ کے باہر ہوتی ہیں، اور اکثر جو کانسیپٹس ہیں وہ کمپلیکس ہوتے ہیں، اتنے سمپل نہیں ہوتے کہ بچے سمجھ لیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کتابوں کا، اور پھر وہ ان سے جو السٹریٹر کو بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی تصویریں بنائیں کہ سر ڈھکے ہوں، اور عورتیں جو عورت کو پابند دکھانا ضروری ہے، یعنی کہ وہ رسوئی میں ہی اپنی زندگی گزار لیتی ہیں، وہ کبھی کہیں کام نہیں کرتی، باہر کی دنیا سے وہ بالکل یعنی الگ ہیں، سودا سبزی بھی نہیں لینے جاتی، مطلب گھر پہ وہ فاقے کرتے ہیں۔ پھر بچے جو کتاب میں خاتون دکھاتے ہیں تو وہ سودا سبزی لینے جا سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں جا سکتی، واقعی نہیں جا سکتی۔ وہ اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ نہ صرف یہ لوگ چاہتے ہیں، جو ادارے ہیں حکومت کے ایجوکیشنل ادارے، بلکہ پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں اسکول میں جا کے کہ آپ نے اس کتاب میں یہ کیسے دکھایا کہ جو امی ہیں وہ بازار جا رہی ہیں سودا لینے۔ ہماری اسلامی تاریخ ہے، اس میں تو خواتین جو ہیں وہ تو گھوڑے پر سوار جنگیں لڑتی رہی ہیں، تو سودا لینا تو ان کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ جب ایک نصاب کے مطابق آپ اپنی کتابیں ڈیزائن کرواتی ہیں، میں اسکول ٹیکسٹ بکس کی بات کر رہی ہوں، تو آپ کیا کوشش کرتی ہیں کہ کس طرح کی امیجری اور امیجز پروڈیوس کی جائیں؟ دیکھیے، ہماری ایک تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عورتیں ہیں یا بچیاں ہیں ان کو ہم دکھائیں کہ وہ اور بھی کام کر رہی ہیں، گھر پہ بے شک گھر پہ ہیں لیکن اخبار پڑھ رہی ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہیں۔ ان کو آپ دکھاتی ہیں کہ وہ میدان میں بھی کھیل سکتی ہیں، کرکٹ بالکل بھی کھیل ہم سکتی دکھاتے ہیں، کیونکہ ہماری تو یہ حقیقت ہے، ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری فیمیل کرکٹ ٹیمز بھی ہیں، رگبی ٹیمز بھی ہیں اور ساکر ٹیم بھی ہے،
تو یہ تو ہماری حقیقت ہے اور یہ بہت اچھی بات. اور ہمارے تو چیمپئن ہے، بلکہ سوئمنگ ٹیم بھی ہے، سوئمنگ ٹیم بھی ہے، بالکل، اسکواش پلیئرز ہیں ہمارے. بالکل. تو آپ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ یہ چیز یعنی 6-8 سال کے بچے تک پہنچائی جائے یا بچی تک کہ یہ وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے یہ آسان ہے، یعنی وہ دنیا میں داخل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکسٹ بکس کا جو مواد ہوتا ہے، جو کانٹینٹ ہے، وہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ یعنی آپ خود ہی اس کانٹینٹ کو کریٹ کرتی ہیں یا آپ کو کوئی گائیڈ لائن دی جاتی ہے؟ نہیں، ہم خود کریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اصل میں ابھی صرف پرائیویٹ اسکولوں کو ان کے لیے کتابیں ہم بناتے ہیں پاکستان، جو 40% ہیں پرائیویٹ اسکول تقریباً پورے پاکستان میں. اور زیادہ تر انگریزی میڈیم ہے جو پرائیویٹ، زیادہ تر انگلش میڈیم ہے، لیکن اردو بھی پڑھاتے ہیں، تو ہم اردو میں بھی کتابیں سبجیکٹ کے طور پہ، اردو، اسلامیات، وہ، اور پنجاب میں آج کل جو سوشل اسٹڈیز اور جنرل نالج وہ بھی اردو میں پڑھاتے ہیں. پنجاب میں جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بہتری لے کر آیا ہے نصاب کے حوالے سے، سوچ کے بالکل حوالے نہیں. سے؟ میں تو کہتی ہوں نہ وہ سنگل ہے نہ وہ نیشنل ہے، تو بلکہ اس نے اور ملک کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. چونکہ دیکھیے ہر صوبے، یہ تو چونکہ تعلیم تو وہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالوڈ ہے، تو ہر صوبہ کہتا ہے کہ ہم اپنا سنگل نیشنل کریکولم لائیں گے. اب پہلے جو ہم کتابیں پبلش کرتے تھے پورے پاکستان کے لیے، اب یہ ہے کہ پنجاب کے لیے الگ کریں چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، کے پی کی الگ ہے، آزاد کشمیر کی الگ ہے. سندھ اور بلوچستان سندھ نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا، شکر ہے. بلوچستان نے اس پہ زیادہ سیریسلی لیا نہیں، وہ اتنا وہ نہیں کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے اس کو. پنجاب میں بہت سخت تھا یہ. تو ان کی کون چھاپتا ہے کتابیں جو سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق؟ اب مجبوراً پرائیویٹ پبلشرز کو چھاپنی پڑی. آپ نے چھاپی ہیں؟ جی، ہم نے بھی چھاپی. تو آپ کا تو پھر یہ ایک تو بزنس بھی تو ہے نا، آپ کو بہت ہمارا تو دیکھنا ہے. بہت نقصان ہوا، کیونکہ یہ نہیں کہ اب سنگل نیشنل کریکولم آپ کو این او سی چاہیے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ سے. وہ آپ کو این او سی دیں گے، جب آپ کو این او سی ملے گا پھر آپ کو کتاب چھاپ سکتے. یعنی پبلشر کو این او سی؟ ہاں، پبلشرز کو. اچھا. نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا ہے. تو وہ اگر آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مناسب کام کر رہی ہیں یا پالیسی کے اندر رہ کر رہے ہیں تو پھر ہی آپ کو کام ملے گا. جی ہاں، لیکن اب این او سی کے لیے جو پروسیس ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ پہلے آپ جائیں، اور ان لوگوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی تھیں کہ میتھس کی یہ کمیٹی ہے، سائنس کی یہ، آپ ان کی کمیٹی کے پاس جائیں. میتھس کے لیے انہیں 5-6 بنائی تھیں کمیٹیز. آپ کسی کے پاس بھی جائیں، وہ پھر آپ کی کمیٹی آپ کی کتاب کو پڑھے گی، جانچتے ہیں، اور اس پہ پھر اپنا وہ بتائے گی آپ کو کہ یہ چینج کریں، یہ چینج کریں. اور پھر ان کو آپ کو ڈھیروں پیسے دینے پڑتے تھے. اچھا. وہ پھر چارج کرتے تھے. اچھا، یعنی یہ ٹیبل کے اوپر والے پیسے یا ٹیبل کے نیچے؟ نہیں، ٹیبل کے اوپر والے. اچھا، وہ بھی ڈھیروں تھے. اب مطلب یہ وہ ایک کتاب کا وہ کہتے تھے کہ آپ 10,000 دیں یا 15,000 دیں. اب آپ کی، ہماری تو سینکڑوں کتابیں ہیں، ہماری تو 200 کتابیں تھیں جن کو ہمیں چاہیے تھا. تو ہم ہر کتاب کے لیے آپ 10-15 ان کو دیں. پھر وہ کتاب آپ کی بالکل میوٹیلیٹ کر دیتے تھے کہ آپ یہ چینج کریں، یہ چینج کریں، یہ تصویریں آپ چینج کریں اور کانٹینٹ چینج کریں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بھی سنگل نیشنل کریکولم جو ہے پنجاب میں نافذ ہوا ہے نا، اس میں کیا جو ریحانہ اور احمد کی امی ہوتی ہیں وہ تو سر ڈھکے اور لمبی آستین اور چولہے، اور اکثر وہ نیچے والا چولہا ہوتا ہے اور وہ یا تو روٹی بیل رہی ہوتی ہیں یا ہنڈیاں پکا رہی ہوتی ہیں. لیکن جو احمد اور ریحانہ کے والد ہیں وہ ہمیشہ مغرب کے جو سوٹ ہیں وہ پتلون اور باقاعدہ جیکٹ، شرٹ، ٹائی اور بریف کیس وہ لے کر دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ابھی انہوں نے روانہ ہونا ہوتا ہے اپنے کام کی جگہ پر. اب ہمارے ہاں یہ کنفیوژن ابھی بھی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ آزاد ہے کہ وہ جو مرضی وہ پہنے، اور اس کو مطلب سمارٹ سمجھا جاتا ہے اگر وہ مغربی کپڑے پہنے. عورت کو مطلب وہ کبھی بھی اس ایسے لباس میں نہیں دکھائیں گے. ایسا صحیح ہے؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل. دیکھیے احمد اور ریحانہ تو 60s میں پبلش. جی، میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ جو، لیکن کوئی تبدیلی آئی نہیں.
सोच में। तो अब भी वही दिखा रहे हैं कि मर्द जो है वो वाकई मगरिबी कपड़े पहन रहे हैं। थोड़ा कभी कभी घर में दिखा देते हैं कि वो शलवार कमीज पहन रहे हैं, लेकिन वो घर में आकर, घर में। बाहर तो उनकी जो वर्किंग वर्ल्ड है वो उसमें वेस्टर्न कपड़े चलते हैं। आपने अभी तक both as the proprietor of Sayyid Books, then as MD OUP, और अब as the managing director of Lightstone Publications, कितनी किताबें छापी होंगी आपने? Individual, not volume titles. जी, कितनी titles? मेरे ख्याल में मैंने कोई 10,000 छापी होंगी। टाइटल्स मुख्तलिफ टाइटल्स। और आपको मज़ा किस में ज़्यादा आता है, उसका कंटेंट देखना? क्योंकि आपकी कोई एडिटोरियल बोर्ड होता होगा या कोई कमेटी तो होगी जी, ना? हमारे एडिटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं। अप्रूव कौन करता है? आप लोग बतौर बोर्ड बैठते हैं कि भाई ये किताब आई है, मैन्युस्क्रिप्ट आया है किसी लिखारी का और अब इसको हमने छापना है या नहीं छापना, ये फैसला कैसे होता है? बिल्कुल, ये अगर आप ऑक्सफोर्ड की बात कर रही हैं तो वहाँ जो हम जनरल बुक्स छापते थे, एकेडमिक या जनरल बुक्स, उसका हमारा तरीक़ा ये होता था कि हम 2 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिव्यूअर्स को भेजते थे और उनसे हम राय लेते थे। फिर वो जब अगर कभी ये होती थी कि एक राय पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर हम तीसरे बंदे को भेजते थे कि तीसरी राय ले लें। अगर हमें 2 राय मिल गई, हालांकि वो भी थोड़ा बहुत बताते थे कि ये चेंज कर दें ये, लेकिन उसमें महीने लग जाते थे क्योंकि जब तक वो पढ़ के लिख के आपको भेजते थे। फिर वो हम अपने ऑथर्स को भेजते थे कि देखिए ये लेकिन हम जो रिव्यूअर्स थे उनका नाम कभी नहीं बताते थे, ताकि वो आकर जी हाँ, ताकि आपस में पीछे ना पड़ उन पे जोर डालें। जाए। और फिर हम ये फैसला करते थे, फिर हम एक पूरा प्रपोजल बना के यूके भी भेजते थे। फाइनल अप्रूवल वहाँ से आती थी? जी, अच्छा, फाइनल अप्रूवल ऑक्सफोर्ड से आती थी। अच्छा, ये लेकिन 30 साल में और हर हफ्ते हम भेजते थे ये उनको प्रपोजल्स, हर हफ्ते, और 2-3 हफ्ते में उनका जवाब भी आ जाता था। 30 साल में सिर्फ 2 किताबें उन्होंने रिजेक्ट हुई। अच्छा, वरना जो भी, चूँकि मैं भी समझ गई थी उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो अक्सर मैं अपने लेवल पे भेजती नहीं थी जब मुझे पता था कि ये उसमें नहीं चलेगी। तो आपस में हमारी एक रिलेशनशिप बन गई थी, एक दूसरे को हम समझ गए थे, तो वो हो जाती थी अप्रूव। बाद में तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी से बन गई थी एक। ठीक है, मुझे लगता है उन 2 किताबों में से मेरी एक थी जो रिजेक्ट बाद में जो पेंगुइन ने छापी थी। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपको एजाज़ात मिले हैं in 3 countries, from 3 countries, from the governments of 3 countries, how does it feel? कैसे लगता है आपको? वैसे तो मुझे बहुत खुशी हुई, और जब वो बरतानिया से मिला, फिर बाद में फ्रांस, लेकिन फ्रांस से मुझे मिला था 2013 में। अच्छा। और बरतानिया से 2005। जी। और मुझे ये लगता था कि और भी लोग कहते थे कि पाकिस्तान से नहीं मिला आपको। तो वो बाद में 18 में मिला। वो 18 में। जी, तो जब वो मिला तो मुझे असली खुशी तब हुई। देखिए ना, कितनी बड़ी बात आपने कही, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि अक्सर जो हमारे ख़ासतौर से जो फिक्शन के राइटर्स हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, उनकी जब तक बाहर रिकग्निशन नहीं होती तब तक हम उनको यहाँ नहीं एक्नॉलेज करते। इस चीज़ को आप मानेंगी ना? बिल्कुल, है ना ऐसे। तो वो एक कॉलोनियल हमारा एक जहन है कि जिस चीज़ को बाहर अच्छा समझा जाता है उस चीज़ को हम फिर अपनाना शुरू करते हैं। अब जो आपने लाइटस्टोन पब्लिशर से के हवाले से काम शुरू किया है, आप समझती हैं कि जो, क्योंकि सम ऑफ द ऑथर्स, बल्कि मैनी ऑफ द ऑथर्स जो फिक्शन लिख रहे हैं, दे आर फर्स्ट टाइम आई थिंक जो प्रिंट में जो आ रहे हैं ना, जैसे अथर ताहिर का पहला नावल है जो आपने छापा है, सेकंड कमिंग। जी हाँ, और फिर शर्मिला बोस का भी वो नावल है। जी, वो भी उनका पहला नावल। जी, अंडर सच शेल्टरिंग स्काई, वो मैं पढ़ चुकी हूँ। तो अच्छा। एक सिटिंग में। तो आपकी मार्केटिंग किस तरह से होती है, और क्या ये सबसे मुश्किल काम नहीं है? जी, सबसे मुश्किल ये है, पब्लिशिंग इतना नहीं है। किताब छाप के तो आप वेयरहाउस में नहीं रख सकते। असल चीज़ तो वो, उसके लिए तो बिल्कुल ही हमें तो मतलब ये बहुत बोलना पड़ता है हर प्लेटफॉर्म से। और यही वजह थी जो मैंने लिटरेचर फेस्टिवल्स शुरू की,
کہ ان آتھرس کی کتابوں کی رونمائی ہو. ایک ایک لٹریچر فیسٹیول میں 20-20 کتابیں ہم ان کی رونمائی کرتے تھے. اور پھر ہم کہتے تھے دیکھیں آتھرز آئے ہوئے ہیں, وہ آپ وہ سائن کریں گے کتابیں. اس سے بہت لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پڑھنے کی طرف رجحان لٹریچر فیسٹیولز سے بڑھ گیا؟ آپ کو لگتا ہے بہت کہ بڑا ہوا ہے ہے؟ میرے خیال میں. اور پھر جو بک فیئرز بھی ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے بہت ہی مطلب بڑے پیمانے پر ہر طرح کی کتاب, مطلب مذہبی کتابیں بھی اور گارڈننگ کے حوالے سے بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور مطلب لوگوں کو منڈلاتے بچے بوڑھے پورا خاندان, پھر کہیں چاٹ بھی کھا لی. تو اٹس لائک اے ونڈرفل چینج فرام دا نارمل انٹرٹینمنٹ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن انٹرٹینمنٹ اور جو وائلنٹ قسم کی گیمز کھیلی جاتی ہیں اسی پر آپ کے موبائل فونز پر, اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کتابوں کا بہت بڑا کردار ہے. بالکل ہے نا. بہت. آپ کے ایک ساتھی کافی عرصے تک جن کا ساتھ رہا, آصف فاروقی, کیونکہ ہم پروگرام کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں. بہت پیارے انسان تھے. ہی لیفٹ ٹو سون. ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل. سمجھیے ان کے دکھ تو ابھی تک نہیں وہ ہوا, اور شاید چلتا ہی رہے گا, لیکن ہم نے 25 سال کام کیا ہے آصف فاروقی. اور جب اردو پبلشنگ کی طرف میں نے رخ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں, تو آصف فاروقی میرے ایڈوائزر کنسلٹنٹ وہی تھے. ان سے پوچھے بغیر میں کوئی کتاب نہیں شائع کرتی تھی. اور اردو ادب کا جو پورا سمجھیے کہ جو میں نے سیکھا وہ آصف سے سیکھا. اور بہت ہم نے اکٹھی کتابیں شائع کی. اور فیسٹیولز میں وہ جی بالکل آگے مطلب ہر سیشن میں لوگوں کو لے جانا, اکٹھی ہم نے فیسٹیول شروع کیا. تو اس طرح کے لاسز جو ہیں وہ ایک ویکیوم بھی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن پھر آپ نے اپنی ایک ٹیم جمع دوبارہ سے کی اور یہ ادارہ قائم کیا. مجھے تو خاص طور سے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوتی ہے کہ کتابوں کا جو مطلب ایک کردار ہمیں, یعنی ہماری ساخت میں, ہماری فطرت کو ریفائن کرنے میں, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے میں جو اس کا کردار ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی عمر میں مجھے یہ آ کر احساس ہوا ہے. حالانکہ میں تھوڑا بہت لکھنے کی خود بھی کوشش کرتی ہوں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو امینہ سید سے گفتگو جاری رکھیں گے. BTV لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول, جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. اس کی بے پناہ خوبصورتی, اس کا ہر ایک چپا جس میں ملک سے محبت کی کئی 100 کہانیاں ہیں, اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو ہے. تو جلدی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم greenbelief@btv.com.pk پر وی ٹرانسفر کریں یا گوگل ڈرائیو کا لنک بھیجیں. آپ کی فلمز ہم تک 10 مارچ 2024 تک پہنچ جائیں. فلم چھوٹی سہی, کہانی بڑی ہونی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم امینہ سید سے بات چیت کر رہے ہیں انہی کے دفتر میں لائٹ سٹون پبلشرز کے. امینہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنی 10,000 ٹائٹلز آپ چھاپ چکی ہیں. اس میں میموارز ہیں, اس میں PhD کی تھیسس ڈسٹیشنز بھی ہیں, فکشن بھی ہے, پولیٹیکل ایسیز بھی ہیں, ہسٹری بھی ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کا کام ہے, ترقیاتی جو ہمارے کام نجی سیکٹر میں جو اسپیشلی آپ سمجھ لیں کمیونٹی بیسڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں, وہ بھی آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھاپی تھی. اب
لائٹ سٹون، بلکہ یہ بھی بتا دیں لائٹ سٹون کیوں؟ لائٹ تو لائٹ ہوتا ہے ہلکا اور سٹون تو بھاری ہوتا ہے تو لائٹ کون سی والی؟ روشنی والی لائٹ؟ جی روشنی والی لائٹ. اور سٹون کیوں؟ یہ اصل میں جیسے کی سٹون ہوتا ہے کہ ایک خاص چیز جو سارا مطلب ایک عمارت کو وہ کھڑا رکھتا ہے نا، کی سٹون جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کچھ لیا کہ وہ ایک عمارت ہے اور جس پہ روشنی آ رہی ہے، اور یہ اس کا وہ کی سٹون ہے. تو اسی عمارت میں آپ کون سی چیز خود اپنے طور پر آر یو اے فکشن ریڈر؟ یو مسٹ بی. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ کا مطلب فیوریٹ جو لکھا ہوا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس نوعیت کا کام ہے؟ فکشن کا ایک تو میں نے بہت جو پڑھا ہے اور بلکہ ٹرانسلیشن میں جیسے عصمت چغتائی، خیر عصمت چغتائی کو میں نے دونوں اردو میں بھی پڑھا انگلش میں بھی پڑھا. قرۃ العین حیدر کی میں نے بہت ان کی مجھے پسند آئیں. اور اب جو کنٹمپری فکشن ہے اس میں تو ماشاءاللہ بہت یہاں رائٹرز ہیں. عمر شاہد حامد کی میں نے ساری پڑھ ڈالی، اور محسن حامد کی میں نے بہت کتابیں پڑھیں، ایچ ایم نقوی کی. اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا انڈر سچ اے شیلٹرنگ اسکائی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، شرمیلا بوس. اب ایک پہلی دفعہ ہم ایک اور فکشن کی کتاب لا رہے ہیں جو افتخار ملک نے شائع کی ہے، جو ہم شائع کریں گے، ریٹن بائی افتخار ملک. ہم وہ بہت ہی سیریس ایکیڈیمک رائٹر ہیں، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے ایک ناول لکھا ہے. جی ناول لکھا، پرلز اینڈ شارڈز، جو اب ہم پبلش کرنے والے ہیں. تو لیکن ساتھ ساتھ نان فکشن کا بھی مجھے بہت شوق ہے، بلکہ آج کل تو میں ان کی ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھ رہی ہوں، انڈیا ونز فریڈم. اور واقعی اس میں، حالانکہ پرانی ہو گئی یہ کتاب، اور اس میں جو 30 صفحے جو انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ 30 سال تک یہ صفحے نہیں چھپیں گے. اچھا. جی ہاں، انہوں نے پابندی لگائی خود پابندی. جو پبلشر تھا انہوں نے ان کو رسپیکٹ کیا. وہ 30 سال کے بعد 58 مطلب ان کے انتقال کے 30 سال بعد 58 میں ان کا انتقال ہوا. 88 میں پھر یہ کتاب شائع ہو گئی تھی. اور کون تھے ان کے شائع کرنے والے؟ میرے خیال میں پینگوئن تھے پبلشر. اچھا. لیکن انہوں نے اردو میں لکھی؟ نہیں، انگلش میں لکھی. انگلش میں لکھی. جی ہاں. اور کیا تھا؟ ان کے میموارز تھے؟ نہیں، انہوں نے انڈیا پورا جو یہاں فریڈم اسٹرگل تھا، موومنٹ تھی، ہاں جی، اس پر وہ بھی پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے، تو ان سب کے بارے میں انہوں نے لکھا. لیکن جو خاص چیز سے مجھے بہت مزہ آیا پڑھ کے کہ وہ یہ نہرو کا کہہ رہے تھے لکھا. ان کی عادت تھی جب وہ کسی پریشان تھے یا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے، وہ 2-3 دن لگاتے تھے. اور وہ کہہ لیں کہ رات کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ جب پریشان ہوتے تھے تو ساری رات وہ باتیں کرتے تھے سوتے میں. اچھا. بولتے رہتے تھے. اور اس کو کسی نے ریکارڈ نہیں کیا؟ ہاں، وہ ریکارڈ نہیں کیا. نہیں کیا. لیکن یہ بتایا کہ پھر وہ فیصلہ کر لیتے تھے. یہ آپ نے ذکر ابوالکلام آزاد کا کیا، کانگریس کی طرف سے وہ پریزیڈنٹ رہے. انڈیا میں ہمارے بہت سے ادیب ہیں، شاعر ہیں. ان میں سے مجھے بہت پسند ہیں نیّر مسعود لکھنؤ کے. یہاں بہت کم لوگ، کم از کم جو انگریزی پڑھنے والے ہیں ان کو نہیں جانتے. اردو میں لکھنے والے ہیں نیّر مسعود. کیا آپ ٹرانسلیشن کا بھی کام کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل ہم کر رہے ہیں. ہم خود نہیں، لیکن جیسے رخسانہ احمد ہیں جی، وہ کر کے دیتی ہیں. جی ہاں. تو کیا آپ نے اپنی خالہ کا کوئی کام، قرۃ العین حیدر کا کوئی کام آپ نے؟ جب میں آکسفورڈ میں تھی، جب وہ حیات تھیں، تو ان سے اجازت لے کے آگ کا دریا ہم نے اس کا انگریزی، جو انہیں خود ریور آف فائر، جس کا خود ترجمہ انہوں نے کیا تھا. جی ہاں. ان کی ہم نے کئی کتابیں کی، بلکہ 5-6 کتابیں کی جو بھی انہیں ٹرانسلیٹ کی. یہ بلکہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے ایک یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی ان کی کتابوں کا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ خود کریں گے، جس کی وجہ سے سمجھیے کہ وہ مغرب میں
ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. جی ہاں, جیسے عطیہ حسین کے بارے میں پتہ ہے کیونکہ وہ انگریزی میں لکھتی ہیں, Sunlight on a Broken Column, وہ وہیں, اور مطلب وہ بہت بہت اچھا لکھتی تھی. لیکن یہی میرا مقصد تھا آپ سے یہ سوال کرنے کا کہ ٹرانسلیشن بھی بہت اہم ہے, پبلشنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اور اب جو ایوارڈز مل رہے ہیں وہ ٹرانسلیٹرز کو بھی دیے جا رہے ہیں. بالکل, وہ ایک طرح سے وہ ایک نئی کتاب لکھی جا رہی ہوتی ہے نا ٹرانسلیشن میں. تو آپ زیادہ تر اپنا اردو سے انگریزی کا کروا رہی ہیں ٹرانسلیشن, یا انگریزی سے اردو کا کروایا؟ انگریزی سے. ابھی اردو میں ہم نے پبلشنگ شروع نہیں کی. کیونکہ ہمارے اصل میں ریسورسز بھی کافی کم ہیں, تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ فوکس کروں ایک. لیکن ہم نے یہ الطاف فاطمہ کی کتاب دستک نہ دو, وہ اس کا کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, جو رخسانہ احمد, اردو سے انگریزی میں. جی, اردو سے انگریزی میں. ٹھیک ہے. The one who did not ask. جی, اور اس کا اردو میں کیا ٹائٹل ہے؟ دستک نہ دو. جی, تو وہ بہت کامیاب ہوئی کتاب, اور بلکہ رخسانہ آ رہی ہیں کراچی میں, تو ان کا ہم یہاں رونمائی بھی کریں گے. پرائسنگ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کی کتابیں ٹیکسٹ بکس کے علاوہ یہ افورڈیبل ہیں؟ جی, لائٹ سٹون پبلشرز کی جو کتابیں ہیں, اچھا ٹیکسٹ بک کے علاوہ, ہاں جی, ٹیکسٹ بکس تو ہیں افورڈیبل, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو میٹرک کے اسکول ہیں یا کیمبرج کے, اب والدین کے لیے اتنا زیادہ بوجھ نہ پڑے, تو ہم تو قیمت بہت ہی مناسب رکھتے ہیں. آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ایک لحاظ سے آپ کا پرانا ادارہ ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس, ان کی پرائسنگ کے حوالے سے آپ کی پرائسنگ بہت کم ہے. بہت کم ہے, مطلب یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے, اتنے اوور ہیڈز نہیں ہیں, اور نہ ہمیں باہر پیسے بھیجنے پڑتے ہیں, تو اس لیے ہماری جو قیمتیں ہیں وہ بہت ہی ریزنیبل ہیں, اور عام اسکول کے لیے بہت آسان ہے. ایک لحاظ سے یہ آپ کا ایک گارنٹیڈ سورس آف ریونیو ہے. جی, اور جس سے آپ دوسرا کام کر سکتی ہیں. بالکل. فکشن کا تو مشکل ہوتا ہے, مطلب 1000 2000 زیادہ سے زیادہ 5000 چھپیں گی تو 500 بھی اگر بک جائیں تو سمجھیے بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہے فکشن کی. لیکن اس کا بھی ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ بس ایک رونمائی کر کے یا ایک فیسٹیول میں کر کے بھول جائیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مارکیٹنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریڈیو پر ان کہانیوں کو, خاص طور سے جو اردو کی جو ترجمہ ہو چکا ہے, ان کو آپ پڑھوا دیا کریں قسط وار ریڈیو کو؟ بالکل, ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ ریڈیو میں, لیکن وہاں ہم اپنا وہ کر نہیں سکے. ان کے میرے خیال میں اور وہ ہیں ٹارگٹس. اور اسی طرح ٹی وی پہ بھی میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتابوں پہ پروگرام ہو, لیکن بس وہ ریٹنگز کا ہے کہ, لیکن ہم پھر بھی یہ ہماری فیسٹیولز کور کرتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں, اس سے ہمیں تھوڑی بہت کوریج مل جاتی ہے. امید ہے کہ یہ اس پروگرام سے بھی جی آپ کے کام کو آگے پہنچایا جائے گا, اور لوگوں میں جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ سوئی ہوئی خواہش ہے, کیونکہ بہت سے لوگ تو اس لیے ڈسکریج ہوتے ہیں کاسٹ کی وجہ سے. جی, کتاب کو چھونا بھی اب مشکل ہو گیا, لیکن اگر آپ کی افورڈیبل ہیں بکس تو میں سمجھتی ہوں یہی بہت بڑی ایک سروس ہے. لٹریچر اور افورڈیبل ہے, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ہر کتاب جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو خریدنی نہیں, لائبریریز ہونی چاہیے. پاکستان میں ایک پورا جال بچ جانا چاہیے لائبریریز, اور موبائل لائبریریز ہونی چاہیے, موبائل لائبریریز. اور بلکہ پبلشرز کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اگر سمجھیے 5000 لائبریریز کھل جائیں, ایک کتاب 2 5000 کاپیز بک جائیں گی آپ کی, تو وہ بھی ایک گارنٹیڈ, وہ بھی ایک, اور لوگوں پہ بھی اتنا فائنینشیل بوجھ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. آپ کے ساتھ بات چیت کر کے ایک تسلی ہوئی ناظرین, ایک تسلی اس لحاظ سے کہ ابھی بھی وہ چراغ جل رہا ہے جس کے تلے ہم سب بیٹھ کر اتنی ساری کتابیں پڑھنے کو ہیں, جس سے ہم مطلب ایک طرح سے مکمل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی کم ہیں, بہت کچھ ابھی ہم نے سیکھنا ہے, اور امینہ سید نے بہت کچھ ہمارے لیے کر لیا ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اب آئندہ ہم کس سے ملیں گے
देखते रहें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़।